रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्लिम प्रोग्राम गोशे दराक में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 9 फरवरी है, 7 रजबुल मुरज्जब है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। मौलाना नजमुल हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है 3-4 हफ्तों के लिए, तो थोड़ा सा हम मुख्तलिफ फॉर्मेट के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा जो मौजू है बहुत ही अहम रहेगा। एक प्रोग्राम आयतुल्लाह शेख साफियतुल्लाह साफी गुलबागानी की ताज़ीब के सिलसिले में हमने फौरन किया था, जिस दिन उनकी रहलत हुई थी, और आज हम उनकी जिंदगी के ऊपर उनके मुख्तलिफ जो जिंदगी के पहलू हैं जो कि मेरे ख्याल में उस वक्त डिस्कस नहीं हो पाए थे, उनके ऊपर बात करेंगे कि आपकी जो इनकलाबी जिंदगी है सिर्फ अहकाम के हवाले से, अहकाम तक़लीद के हवाले से, दीन की मरवजी के हवाले के अलावा जो आपके खास नजरियात थे, जो आपने इनकलाब के लिए दिन और रात जो है वो काम किया, कि किस कदर इनकलाबी शख्सियत थे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुरव्वजुल अहकाम आगा सैयद अब्दुल हुसैन मुस्वी बडगामी साहब, कश्मीर हिंदुस्तान से। कबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से क़िबला प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और जिस तरह से अभी हमने आपके महजर में और अपने नाजरीन के महजर में अर्ज किया कि जो हमारा आज का मौजू रहेगा वो जिंदगानी है आयतुल्लाह साफी गुलबागानी के वो पहलू जो कि अमूमन डिस्कस नहीं की जाती है। उनकी इनकलाबी जिंदगी को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो एक हौजे का सिस्टम है कि किस तरह से ये नहीं कि जिसका भी जी चाहे वो अहकाम बयान करना शुरू हो जाए, नजरियात बयान करना शुरू हो जाए। गो के ममानियत नहीं है किसी के बात करने पे, मगर बाज चीजों के इजाजतनामे होते हैं और वो कितनी मेहनत के बाद मिलते हैं, और उसकी क्या शराइत होती है, और किस तरह से उसको एक साँचे के अंदर ढाल कर जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। हर कोई नहीं कह सकता कि वो शियों का रिप्रेजेंटेटिव है, वो मकतब अहले बैत का जो है वो एक मुस्तनिद जो है वो एक आलिम है, उसका एक पूरा एक प्रोसेस, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले कमीदी गुफ्तगू से आगाज करते हुए आगे की जो जिंदगी के वो पहलू जो कि इनकलाबी है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अंतनी बिल हुदा वल हम्म तक़वा वफ़िक़नी लिल्लती हिय अज़का। अय्याम रजबिया के हवाले से, आयाद रजबिया के हवाले से मुबारकबादियाँ अर्ज करते हुए हज़रत उलमा साफ़ी गुलबागानी की शख्सियत के बारे में खुलासा करना कि तशय्यो जिस की अक्कास है कि तशय्यो उस मकतब को कहा गया है। इस तरह हेनरी कॉर्बन ने एक ज़बरदस्त तज़किया दिया था अपने ज़माने में कि हर नबी के बाद, मूसा के बाद उसके पैरोकार तहरीफ किया यहूदियत को, और हज़रत ईसा के पैरोकारों ने हज़रत ईसा के जाने के बाद तहरीफ किया हयत को, और हर नबी का हाल यही रहा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस तरह ताबीर करते हैं कि अहले सुन्नत के जरिए से तहरीफ हुआ। ये हेनरी कॉर्बन का कौल मैं नकल कर रहा हूँ, मगर तशय्यो ने इसे तहरीफ नहीं होने दिया, क्योंकि उनके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने तालीम को जिंदा रखा, और उनका आइंदा इमाम मेहदी है, इसलिए इस इस्लामी तफसीर की कोई तहरीफ की गुंजाइश नहीं रहती है। जहाँ पर हम इमामत की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, तो तशय्यो में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अक्कासी मिलती है कि जहाँ जब हम कुरान पढ़ते हैं कि भाई रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछो ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही, तो वहाँ कहाँ जाएंगे हम? तो 1400 साल बाद रसूल रहमत के ज़माने में है, रसूल रहमत के ज़माने के बाद है, तो अभी कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे? तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह मकतब मोहम्मद आले मोहम्मद देखने को मिलता है।
حضرت آیت اللہ العظمہ صافی گلپائگانی وفات کر گئے ایک مرجع تشیعیہ مرجع کے عنوان سے، مگر اگر آپ دیکھیں گے وہ شیعہ سیاستدان کے طور پر انہوں نے زندگی کی اور اس دنیا کو رخصت کیا. تو جس اگر ہم حضرت آیت اللہ صافی گلپائگانی کی زندگی کا تجزیہ کریں تو ہمیں شیعہ کہنے کے لیے، یعنی شیعہ کسے کہیں گے؟ ابھی عبدالحسین شیعہ کہنے کے لیے نام نہاد شیعہ ہے، جس طرح مومن کے کہنے کے لیے اس کے عناوین مختلف ہے. تو مگر شیعہ بھی ہر کوئی ممکن ہو سکتا ہے، مگر جسے آپ استناد کر سکیں گے شیعہ ہو گیا حضرت آیت اللہ صافی گلپائگانی جیسا شخص جو اس تشیع کی ہر اعتبار سے عکاسی کرتا ہے. آپ شیعوں کے درمیان دیکھیں گے زیارت جامع کبیرہ معروف ہے، امام مہدی علیہ السلام کی دین ہے. تو یہاں آپ کو سارا خاکہ تشیع کا زیارت جامع کبیرہ میں ملتا ہے. تو وہاں پر ہم ائمہ معصومین کو خطاب کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ساست العباد، یعنی ہمارے ائمہ معصومین سیاست لوگوں کے سیاست مدار ہے، ہم ان کو ہمارے لیے سیاست مدار ائمہ ہدیٰ ہے. اور ائمہ ہدیٰ کے بعد کون ہے؟ مراجع اعظام تقلید. اسی طرح آیت اللہ صاحب گلپائگانی کی سیاسی زندگی کو جب دیکھتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ العظمہ بروجردی کے زمانے میں جید طالب علم گنے جاتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت آیت اللہ العظمہ سید رضا گلپائگانی کے زمانے میں علمی معاون سمجھے جاتے تھے، اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے معتمد خاص تھے. اور جو آپ نے ابھی دیکھ رہا ہوں، آپ نے یہ جو ایک سند جاری دکھائی، یہ سی آئی ڈی کی رپورٹ ہے کہ شاہ کے زمانے، یہ والی جو سند ہے، یہ اس زمانے میں کس طرح وہ سیاسی معاملات میں دخل دیتے تھے اور لوگوں کو حکام کے سیاست کے بارے میں آگاہ کرتے تھے، اور کسی خوف کے بغیر جب بھی سیاسی مسائل میں علماء بات کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. اس وقت بھی حضرت اللہ صافی گلپائگانی نے کبھی خاموشی یا اور مصلحت پسندی سے کبھی کام نہیں لیا، اور انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی وہ بالکل پوری طرح سے سیاست میں وہی دینی سیاست بیان کرنے میں الحمدللہ کامیاب رہے. مجلس شورا اسلامی جو کیا کہتے ہیں اس کو، اسلامی مسائل میں وہ مستقل تشکیل تھے. یہاں تک کہ مثلا آپ دیکھیں یہ سیاست اس قسم کی ہے. آپ نے دیکھا امریکہ میں ایک سیاہ فام کو اس کو صرف سیاہ ہونے کے لیے گھٹنوں کے بیچ رہ کے اس کی جان نکال دی. تو جبکہ وہ چلا رہا تھا کہ لیٹ می بریتھ، تو اس کو سانس نہیں لینے دیتے تھے. مگر امریکی سیاست کے مقابلے میں جب افریقی شاگرد ایک جس طرح آپ حوض علمیہ کے مدارج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس قابل بنتا ہے کہ کل جا کے وہ تشیع کی ترجمانی افریقہ میں کرے، تو وہ اس سیاہ فام طالب علم کا ہاتھ چومتے ہیں. تو وہاں پر یہ شیعوں کی سیاست اور دیانت کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے، اور حضرت آیت اللہ العظمہ صافی گلپائگانی کی وہ دینی وہ زیارت جامع کبیرہ کی ترجمانی بھی سمجھ میں آ جاتی. صحیح. تو یہ چیزیں جو ہے ہم یہاں پہ تھوڑا سا اور اس کو
پروگرام کو کھولتے ہیں، اس کے تھوڑے سے کینوس کو مزید بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اس وقت جو ہے وہ آیت اللہ لطف اللہ صافی پائیگانی مرحوم کے جو انقلابی نظریات تھے، خالی یہ نہیں کہ ایک علم اور صرف ایک تدریس کے ساتھ صرف اس کے اندر انسان جو ہے وہ مشغول نہیں، پوری ہمہ جہت ایک شخصیت ہوتی ہے. اس طرح کی ان کی شخصیت تھی کہ انہوں نے اس وقت ایک ظالم تاغوت کو بھی للکارا، جس وقت بقول آپ کے کہ جس وقت لوگ جرأت نہیں کرتے تھے، یعنی موت کو دعوت دینے والی بات تھی، اس وقت مبارزہ کر رہے تھے. اور وہ ایک سند کے طور پر وہ سامنے جو ہے ہماری اسکرین پر وہ تحریر بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ اس زمانے کے سب سے بڑے تاغوت کو جہاں پر وہ تھے اس کو للکارا. اس کے علاوہ ہم تھوڑے سے ایک نظام کے اوپر بات کریں گے جو ایک تشیع کا ایک مربوط نظام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اگر اس وقت فی زمانہ جو حالات ہیں اس میں دیکھا جائے تو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر خود مفتی مفتیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں بڑھیا آ گئی ہے، ایک سیلاب کی کیفیت ہے. جس کو دیکھو وہ اپنے جو ہے وہ خطرے پیش کر رہا ہوتا ہے. کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے. اصل جو تشیع کا ایک سسٹم ہے جو ہم کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دیا، اور غیبت صغریٰ کے وقت اور اس سے پہلے غیبت کبریٰ کے لیے تیاری کرائی، ان تمام چیزوں پر اکثر بات ہوتی ہے. یہاں پر ہمارا نظام سے مراد کیا ہے، وہ نظام کیا ہے، تھوڑا سا اس پر گفتگو ہو جائے، پھر ہم مزید احکام کی طرف بات کریں گے. یہ ولایت کی کڑی ہے. جب اب ولایت کہتے ہیں یعنی ذمہ داری بنتی ہے. ایک ولایت وہ رہتی ہے کہ جو ماں باپ کی اپنے بچوں پر ولایت. دوسری ولایت ہے جو مومنین و مومنات کی مومنین و مومنات پر ولایت بنتی ہے. تیسری ولایت ہے اولو الامر کی ولایت، امامت کی ولایت بنتی ہے. چوتھی ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت. پانچویں ولایت خود اللہ کی ولایت ہے. اگرچہ ہر ایک کو ولایت ہی کہا گیا ماں باپ کی ولایت سے لے کر خدا کی ولایت میں، مگر اس میں مدارج اپنے اپنے ہیں. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی قاعدہ تھا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے تم جا کے وہ بات کرو، دین بتاؤ، تبھی جا کے وہ سبھی سننے والے نہیں جا سکتے، اختیار ان کو نہیں تھا. جبکہ وہ کسی شخص کے اس لیاقت کو تائید نہ کرتے کہ یہ اسلام کی بات سمجھا ہے اور سمجھا سکتا ہے، تب جا کے کہتے. اور ائمہ معصومین کے زمانے بھی ایسا ہی تھا، جن کو اجازت ہوتی تھی وہ معصومین کے قول کو لوگوں تک پہنچائے، وہی یہ کام کرتے. اور حوض علمیہ میں بھی الحمدللہ یہی نظام حاکم. دیکھیے ایک مقدمات طے کرنے کے بعد جو سطحیات کے مراحل ہوتے ہیں ان کو طے کر کے جب جسے مثلا خلاصے کے طور پر کہیں کہ مثلا لمعتین کا وہ فاضل بن جاتا ہے، تو تب جا کے استاد کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا فتویٰ نقل کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کی اجازت ہوتی ہے، لینی ضروری ہے. کیا یہ حدیث سمجھنے اور بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی باضابطہ اجازت ہے کہ تب جا کے اس حدیث کو پڑھ کے سنائے گا، اس کو تشریح کرے گا. کیا وہ آیت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر اس کی تشریح ہے، اس کی اجازت ہے. یا جو پھر وجوہ شرعی بنتے ہیں، زکوٰۃ حتیٰ لے نہیں سکتا، ہر کوئی زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، اس کے لیے باضابطہ اجازت ہونی چاہیے، خمس لینے کے لیے اجازت ہونی چاہیے. اور مال سادات ہو یا رد مظالم ہو یا تخمیس، انہیں آپ ہر ایک شرعی امور کے لیے جب استاد جس پہ اس کے تصرف کا بھی وہ اجازت دیتے ہیں. جس طرح آپ یہاں پہ اس اجازت نامے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ باضابطہ مشخص ہے. مثلا ایک مغالطہ یہ بھی ہے، بھئی ہم علماء کو خمس دیتے ہیں، کیا وہ اس کی ذاتی صرف کے لیے ہے؟ اس میں اجازت میں باضابطہ لکھا ہوتا ہے کہ کتنا فیصد تم وہاں پہ ان امور میں جس نے شریعت نے مشخص کیا ہے اس پہ
اس کو صرف کریں گے، اور باقی جو ہے مثلا غالباً سلس کے لیے اجازت دی جاتی ہے، یعنی 33% کو آپ ان امور میں، یعنی جو آپ کے علاقے میں مسائل ہے، حوزے میں جو خرچ ہے، جو ان کے شقیں ہیں، ان کے روح سے اس پہ خرچ کریں گے، اختیار، نہ کہ وہ اپنے جیب میں رکھے، اپنے بچوں کو کھلائے، اپنے گھر کو چلائے، اس کے لیے قطعی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف اس میں بھی سلس کی اجازت دی جاتی ہے، اور باقی حوض علمیہ کو چلانے کے لیے، اور یہ جو حوض علمیہ ہمیشہ مستقل رہا ہے، مثلا آپ ایران میں دیکھیں اسلامی حکومت ہے، وہاں حکومت حوض علمیہ کو فنڈ نہیں کر سکتی، اور مثلا یہاں تک کہ جب امام خامنئی رہبر بن گئے، ان کا شہریہ مختصر سا شہریہ چلا، تو ان کو کہا گیا تھا آپ کے پاس تو ابھی سارے اختیارات ہیں، تو آپ حوزے کو سیر کریں، انہیں فائنانس کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، فائنینس جو کریں۔ استقلال حوزے کا ہے یہ کبھی اس کو متزلزل نہیں ہونے دینا ہے، کہ حوض علمیہ کو حکومت کے خلاف بات کرنے کے لیے پورا وہ مختار ہونا چاہیے، وہ تنقید کریں حکومت کی، سیاسی معاملات میں دخل دیں۔ اب جب حکومت اس کو فنڈنگ کرے تو حوض اس میں کرپٹ ہو کے کل بڑی، اگر ہم اس طرح تنقید کریں گے کل ہمارا جو بجٹ ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو یہ استقلال حوضہ ہے، اور یہ جو وجوہات شرعی ہیں انہی کے ذریعے سے یہ حوض ابھی تک قائم ہے، الحمدللہ اشاعت اور ظہور قائم آل محمد قائم رہے گا۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی ایک چیز کو اور کھولنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم یہ ایام جو ہے ایام امام علی نقی علیہ السلام کے ولادت کے ایام ہیں، ان کے اوپر بھی بات ابھی ہو ہی رہی تھی گزشتہ ایام میں، تو وہاں پر ہم نے ذکر جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ سید حسنی کا ذکر آتا ہے، شام العظیم الحسنی کا، کہ وہ گئے اور انہوں نے خود بہت جلیل القدر شخصیت ہے سید عبدالعظیم الحسنی، مگر انہوں نے ایک طریقہ کار، ایک اسلوب وضع کیا ہمارے لیے کہ اپنے عقائد جا کر امام علی الحادی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مولا یہ میرے عقائد ہی سنیے اور اس کی تائید فرمائیے، کیا یہ میرے عقائد درست ہیں؟ تو یہ جو ایک طریقہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں، کیونکہ جو ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے اور ان کو مختلف پاکٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہم ایک جسم، ایک روح کی مانند ہے، اور سب کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ جو ابھی تک اثنا شری ہے، جو 12 اماموں پر یقین رکھتا ہے، وہ اس کے لیے دروازہ کھلا، اور اس کا گھر بھی ایک ہی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سب چیزیں وائرس ڈالے جا رہے ہیں، تو اس کا سسٹم کیا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے عقائد کہاں پر بیان کریں، کن سے عقائد لیں، کس طرح سے لیں، ائمہ نے کیا اس حوالے سے کیا سسٹم وضع کیا ہے، نظام کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کے لیے جو ہمارے لیے زندہ، کیونکہ امام زندہ ہے اس لیے ہمارا مرجع بھی زندہ ہونا لازمی ہے، یعنی بروز ہونا، یعنی اپڈیٹڈ ہونا۔ مثلا آپ نے ہر زمانے میں دین تو نیا نہیں آئے گا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آپ حنا کا خضاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عام تھا۔ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیا کہ آپ حنا کا خضاب کریں تاکہ دشمن کو جوانوں اور بوڑھوں کا تشخیص دینا مشکل ہو جائے کہ سبھی جوان۔ اب تو اقتدار میں ابھی اس کی ضرورت ہے نہیں، یہ اپ گریڈ ایک موضوع ہے، جس طرح قرآن میں بھی کہا ہے اللہ نے کہ ما ننسخ آیہ اننسخ، تو یہ ایک فارمیٹ رہا ہے کہ کوئی حکم بدلتا نہیں مگر نئے اسلوب کے ساتھ، اس لیے جو تقلید کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا ہے۔ تو
تو اس میں ہمیں نئے زمانے کی مثلا جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ اس عظمت کے مرجع تھے، مگر وہ کیونکہ وفات کر گئے، نئے جوان ان کی تقلید نہیں کر سکتے۔ جو ان کی تقلید میں تھے وہ زندہ مجتہد کی تقلید تب کر سکے جب زندہ مجتہد اس کی اجازت دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر زمانے میں ہمیں آج کل کے تقاضوں کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بات کرنا ہے۔ جو آپ نے پہلے اس سوال سے پہلے ایک بڑھیا سوال کیا کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی وہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے، تو اصل میں اگر شیعت کی بات کرنی ہے، اگر آپ نے امامت کی بات کرنی ہے، مکتب محمد آل محمد کی بات کرنی ہے، وہاں پر آپ استناد کریں یا اس شخص کے قول سے جس کو زندہ مجتہد جامع شرائط کی طرف سے مستند اجازت حاصل ہو، فتویٰ ہو تو فتویٰ کہہ سکے، اگر حدیث کی اجازت تو حدیث سے نقل کریں، اگر جو دینی ترجمانی کی بات ہو، اگر اس کے پاس اس کو ذرا کھولیں۔ جیسے آپ نے کہا پہ کہیں پر آپ نے کہا کہ احکام کی اجازت ہو، کہیں احکام شرعی کو نقل کرنے کی اجازت ہو، کہیں آپ نے کہا کہ حدیث کو، کیا ان سب کی اجازت الگ الگ ہوتی ہے یا جامع ہوتی ہے؟ کیونکہ اس وقت ہمارے دیکھنے والے اس میں ہر کیٹیگری بچے بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں۔ میں چاہوں گا بالکل بنیادی طور سے اس کو کھول کے بیان کریں۔ ہاں نہیں، جامع سند بھی مل سکتی ہے، ایک ہی شخص کو تمام امور کی اجازت حاصل ہو سکتی ہے، یا کسی کو صرف محدث کی لیاقت اس میں دیکھی جائے گی کہ تم صرف روایت نقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، کسی کو صرف امور حسبیہ کی اجازت حاصل ہوگی کہ تم امور حسبیہ میں، یہ فرد کی صلاحیت پہ منحصر ہے کہ اس کو کس چیز کی کون کون سی ڈگری اور کون کون سا جواز حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے جب آپ نے وہاں نقل کرنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی اب فلاں زمانے میں یہ شیعوں کی بات نہیں ہے، حضرت آیت اللہ العظمہ حکیم ایسا کہتے تھے، بھئی حضرت آیت اللہ العظمہ بروجردی ایسا نہیں، ہم امام زمانہ کے قائل ہیں، ہمارے آج کل کے امام کو پکڑو جن کو یہ توہین جو امام زمانہ کے کرتے ہیں۔ آپ پہلے ان کے نائبین سے تو بات کریں۔ زندہ اگر امام خمینی کی بات کرنی ہے وہ آج نہیں چلے گی اگر زندہ مجتہد اس کی تائید نہیں کرے گا، یہ تشیع ہے۔ تو جو ان سے پہلے کے مراجع ہیں ان کے احترام اور تقدس پہ کوئی فرق نہیں آ جاتا ہے، مگر سند یہی جو آپ نے مثال دی کہ امام کی خدمت میں شاہ عبد العظیم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے زمانے کا امام ہے۔ اسی طرح آج ہمیں جو بات کرنی ہے، ہمیں مجتہد جامع شرائط کی اجازت ہونی چاہیے کہ میں فلاں مرجع کا مقلد ہوں، آپ اس طرح فرماتے ہیں، تو یہ ہوگی شیعہ بات والی۔ اب اگر میں کوئی بات کرتا ہوں اپنی ذاتی تشخص کے تناظر میں، وہ اس کو تشیع کی بات نہیں کہی جائے گی۔ جس طرح میں نے ابتدائی میں بات کی، میں نے ہنری کاربن کو کوٹ کیا، وہ ہنری کاربن کوئی مذہبی یہ نہیں ہے، مرجع نہیں ہے، مگر کسی کو نقل قول کرنا وہ اسی نقل قول کی حیثیت رہتا ہے، مگر اعتبار کے طور پر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ تشیع کی بات کرتے ہیں، وہ تشیع اور اسلام کی بات تبھی ہے جب آپ زندہ مجتہد جامع شرائط کی بات کو نقل کرتے ہیں۔ یہ تشیع کا ڈاکٹرن ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہا، ایسا نہیں کہ جس طرح باقی مسالک میں دیکھنے کو ملتا ہے، دو چار کتابیں پڑھنی آئی تو وہ کچھ بھی خود ہی کہتا ہے کہ بھئی اسلام وہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، نہیں، تشیع میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے مرجع تقلید کو یہ اختیار ہے اور مرجع تقلید کے بعد عدول المؤمنین علماء کو یہ حق حاصل ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں پر ایک بات کی کہ نقل کرنے کی اجازت ہے نا، اب اس کے اندر تھوڑی سی اس کی باریکی پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک نقل کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور ایک ہے فتویٰ دینا، اس میں بڑا فرق ہے نا۔ ایک فتویٰ دینا، استنباط کرنا، ادلہ قرآنی کو دیکھنا، ادلہ شرعی کو دیکھنا، حدیث کو پرکھنا،
تمام چیزوں کو، پرانے مجتہدین کے جو فتوے ان کو دیکھنا، ایک نہج پہ تمام چیزوں کی مدد سے ایک نہج پہ پہنچنا، ایک فتویٰ صادر کرنا، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. ایک کسی کو نقل کرنے کی اجازت دی کہ فلاں نے کہ آپ میرے قول کو نقل کر دیں عوام کے آگے. اب یہاں پر جو ہو رہا ہے، یہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ خود مفتی بنے ہوئے ہیں، لوگ فتوے دے رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو ذرا گائیڈ کیا جائے کہ اس حوالے سے اہل بیت علیہ السلام کا میسج کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خود مجتہد جامع شرائط مفتی نہ ہو اس کا فتویٰ دینا حرام ہے. یعنی جیسے زنا کرنا معاذ اللہ حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، عبد الحسین اگر فتویٰ خود ہی دیتا ہے یہ بھی حرام ہے. میں مجتہد ہوں مگر مجتہد جامع شرائط نہیں ہوں. اگر مجھے کسی فقہ کے باب میں اجتہاد حاصل ہے، میں اس میں تقلید نہیں کر سکتا. مجھے اس میں خود اپنے اجتہاد پہ عمل کرنا ہے. کیا میں کسی کو کہہ سکتا ہوں اس میں میرا اجتہاد ہے؟ نہیں، یہ حرام ہے. مجھ پہ حرام یہ ہے کہ میں مجتہد کی تقلید نہ کروں، مگر اگر میں اپنے اجتہاد کو دوسرے کو کہوں کہ میرا اجتہاد اس طرح ہے آپ اس پہ عمل کریں، یہ بھی حرام ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے. مجھے خود مجتہد ہو کر بھی، کیونکہ میں کچھ باب میں اجتہاد رکھتا ہوں، مجھے دوسروں کے لیے مجتہد جامع شرائط کا فتویٰ نقل کرنا ہے. اگرچہ میں خود تقلید کرنے کی، یعنی اس کے لیے ایک سند یہ بھی ہوتی ہے جب ایک مجتہد بنتا ہے، حرمت علیکم التقلید. جب انسان یہ طالب علم ایسے علمی مدارج طے کر کے وہاں پہنچتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم پہ حرام ہے تقلید کرنا، تم تقلید نہیں کرنے، تمہیں اپنے اجتہاد سے عمل کرنا ہے. یہ شخص دوسرے کو نہیں کہے گا کہ میرا اجتہاد یہ ہے، وہاں پر مجتہد جامع شرائط کا فتویٰ نقل کرنا ہے. اسی لیے اس ظرافت کو جانتے ہوئے یہ فتویٰ نقل کرنے کے لیے بھی ایک صلاحیت اور سند لازمی ہے. صحیح. اس کے لیے اچھا یہاں پر تو ہم اس پہ ابھی فی زمانہ ہو کیا رہا ہے، مطلب اس کو آن دا ٹریک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے سوشل میڈیا جہاں پر بہت زیادہ سود مند ہے، وہاں پر ظاہری بات ہے اس کے ذریعے سے مس گائڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ کچی اذان ہے، جن کو حوضے کا سسٹم نہیں پتا، جن کو معرف اہل بیت اس حوالے سے نہیں پتا ہے، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو. جس طرح سے آیت اللہ مصباح یزدی کی مجھے کتاب کا ریفرنس یاد آ رہا ہے، اس کے اندر ثقافتی جلغار میں غالباً وہ لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جسموں کو قید کیا جاتا تھا، جسم مقید ہوتے تھے. اس وقت جو ہے وہ جسم آزاد ہے مگر روحیں قید ہیں، اور روحوں کو یعنی کہ جس طرح سے ہم کہیں گے برین واش کسی کو کر دیا جائے، روحوں کو مقید کر دیا جاتا ہے. لوگ سسٹم کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے الف بے بھی نہیں جانتے. تو اس میں چاروں بالکل بنیادی طور سے ہم اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کریں کہ اصل اہل بیت علیہ السلام کا جو مکتب ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، جو اس کے اندر اس کی لطافت ہے، جو اس کے اندر اس کی فلیکسیبلٹی ہے، جو اس کے اندر جاذبیت ہے، اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے تاکہ وہ آگے جو ہے وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے اور دوسرے جو لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے مشرب سے ابھی تک ناواقف ہیں ان کے سامنے اس مشرب کو پیش کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ ایک مزید جو ہے وہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جیسے شیخ زکزکی نے مطلب کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں شامل کیا. تو اس پر مسلسل کام ہونا چاہیے. اس کو تھوڑا سا اور قبلہ تھوڑا سا اور کھول کے بیان کریں، ہمیں اس وقت کرنا کیا چاہیے، ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے؟ جب ہم نائب امام کو پہچانیں گے یقیناً ہم امام زمانہ کو پہچانیں گے، کیونکہ نائب تبھی جا کے مجتہد جامع شرائط ہونا یہی ہو گیا کہ وہ عصمت صغرا کو حاصل کر چکا ہے. عصمت صغرا وہی حاصل کرے گا جب وہ یعنی عصمت کبرا کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے واجب قرار دے. امام خمینی کئی ایک ایسے مثال آپ مراجع کے لیں گے کہ اس میں جو آپ امام زمانہ کی توقیع میں بھی دیکھیں گے، سائن نفس مطیع لامر مولا جو ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مخالف ہوں. اچھا یہاں پر ایک چیز اور کھولنے قبلہ کہ بڑی باریک بات ہے، معذرت چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے اجتہاد اور ایک ہوتا ہے قیاس.
لوگ اجتہاد کو اور قیاس کو مکس کر کے لوگوں کو یا تو خود فریب خوردہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی فریب دے رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ خود 2 کلاسیں پڑھیں دوسروں کو فریب دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود فریب خوردہ ہے۔ تو اجتہاد اور قیاس کا فرق تھوڑا سا جدا کر دیں اس کو۔ کہ بالکل قیاس نہیں ہے، مثلا آپ اس کو تحلیل کیا کریں گے، قیاس پہ بھی میں بات کروں گا، اصلا ہمارے ہاں تو قیاس ہے نہیں، مطلب یہ ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک تحلیل کی صورت میں آ سکتا ہے۔ میں سائن نفس مطین عامرہ مولا کی بات کر رہا تھا، اسی کو میں تکمیل کروں گا آپ کے نقطے پہ بالکل آ بالکل کے، بالکل۔ کہ مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالی، ایک دن ان کو کوئی خربوزہ ان کو کھانے کی خواہش ہو گئی، تو انہوں نے خربوزہ لا کے وہ کھا رہے، تو ان کا یہ دوست نقل کر رہا ہے اس واقعے کو، تو کہا کہ میں بھی وہاں ان کے پاس پہنچا تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ میں بھی اٹھا لوں اس سے، تو انہوں نے ہاتھ ہٹا کے اس کو اپنی طرف کیا، تو کئی بار میں نے 1-2 بار ایسا کیا، تو جب انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، پتہ نہیں شاید ان کو زیادہ مزہ آیا، تو پھر بات چلی۔ اسی دوسرے موقع پر میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کی اخلاقیات میں نے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی، ایسی کیا بات تھی اس خربوزے میں آپ نے مجھے اس میں شریک ہونے نہیں دیا؟ کہا کہ میرے دل نے میں نے خواہش کی تھی کہ میں خربوزہ کھاؤں، میں نے اس میں اتنا نمک ڈالا، اگر تم نہیں کھا سکتے تھے اس کو، میں اپنے نفس کو اس وقت تربیت کر رہا تھا کہ بے خود اپنی خواہش ظاہر نہ کر، تو اس حد تک اللہ اکبر۔ یہ اپنے نفس کے، کیونکہ موتی امر مولا، معاملہ ہر یہ جامع شرائط ہر اعتبار سے اللہ کو شاہد حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، پھر فتویٰ دیتے ہیں، قیاس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اب جو کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ مجتہد کبھی کسی بات کو ہاں کہتے ہیں کسی کو نہ کہتے ہیں، مسکوٹ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ اچھا، کوئی دیکھیں، یہاں پر کوئی یہاں پر یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ جو ذائقے کو، جس چیز کو خدا نے آپ کے لیے حلال قرار دے دیا ہے، آپ اس میں کیوں، مطلب آپ نمک کیوں ڈال رہے ہیں؟ سوال کر سکتا ہے نا کوئی، تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں اس تک تاکہ دماغ کی گہرائیں کھول دی جائیں گے انشاءاللہ۔ نفسیات، اگر آپ اپنے نفس کو تربیت نہ کریں، یہ قرآن میں اس کے مراحل بیان کیے ہیں، ابھی اس میں شاید وقت کی گنجائش نہ ہو، تو ان نفوس کی بات کریں کہ اگر آپ ان کو تربیت نہیں کریں گے تو یہ کیا کریں گے، یہ حلال و حرام کی بات نہیں ہے، مگر جہاں پر آپ اس مرجیت کو سمجھنا چاہیں کہ کیوں میں تقلید کروں، ایک وہ بھی تو مجھ جیسا انسان ہے، نہیں میں تقلید اس لیے کر رہا ہوں، جس طرح پہلے گفتگو میں بات چلی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی، اور آج میں 1400 سال کے بعد کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں؟ نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ائمہ معصومین ہے، تو کیا کروں؟ تو کوئی شخص ایسا بنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہی جواب دوں گا جو آپ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تو وہ جو جواب دیتے میں وہی آپ کو جواب دوں گا، قیامت کے دن میں ضامن۔ مجدل جامع شرائط کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر میں کوئی عمل کرتا ہوں، کل جب مجھے مثلا ایک بڑا اختلافی موضوع بنا کہ قمع زنی کے حوالے سے، میں ایک زمانے میں بالکل ہمارے خاندان میں کسی نے قمع نہیں ماری میرے بغیر، اور میں جم کے قمع مارتا تھا، اور جب امام خامنہی نے اسے حرام قرار دیا تو میں پہلا تھا جو اس کے مخالف تھا، تو پھر مجھے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیوں، تم تو بڑے، ہم تو منتظر رہتے تھے کہ کب تم شروع کرو گے، تو میں نے کہا کہ یار قیامت کے دن ہمیں تو یہی پڑا، قیامت کے دن جب مجھ سے حساب لیا جائے گا، میں کہوں گا کہ جناب میں امام حسین کے عشق میں، اہل بیت کے عشق میں قمع مارتا تھا، میں خونی ماتم کرتا تھا، مگر امام خامنہی نے اسے حرام قرار دیا، مجھے میرے ثواب مل جائیں گے، جاؤ پھر اس کو پکڑیں گے، پھر امام خامنہی کی خبر لی جائے گی،
اسے ایک ایک بات کو ثابت کرنا ہے امام زمانہ امام مہدی کے سامنے، تاکہ وہ 11 اماموں کے ذریعے سے اس کی تائید حاصل کر سکیں، تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائید کریں گے یعنی اللہ کی تائید ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے، یعنی اگر اس کے لیے سند کیوں ہے کہ فتویٰ نقل کرنے کے لیے، حدیث نقل کر، یہ پکڑ ہے۔ میں فتویٰ نقل کر رہا ہوں، مجھے آیت اللہ صافی گلپائے گانی قیامت کے دن پکڑیں گے، یہ کیا بک رہے تھے؟ میں نے تو ایسا نہیں کہا، جناب آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے مجھے اجازت دی تھی، میں نے آپ کی بات یہ کہی۔ تو پھر اگر میں وہاں سے سچا نکلا مجھے ثواب ملے گا، اگر میں نے خیانت کی ہوگی مجھے سزا ملے گی، اگر نہیں تو سزا یا جزا حضرت اللہ صافی گلپائے گانی کو ملے گی۔ یہ تسلسل ہے، ایک نظم ہے جو اسلام نے آیا۔ اور اگر ہم اسلام کے قائل ہے، اس کے لیے یعنی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھی ایک واضح نظام ہے۔ ہر کوئی اس میں ٹانگ اڑا کر اس کا ماہر بنتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اسلام کی کم سے کم، جس طرح الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہمارے علماء، آپ نے دیکھا کل بھی امام خامنئی کی تقریر میں کہیں گے کہ انہوں نے کہا کہ کووڈ کا مسئلہ ہے، آپ ڈاکٹرز کے مشورے پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں خود بھی کر رہا ہوں، میں نے تیسرا ویکسین لیا، خود مجری جامع شرائط ہے، مگر ویکسین کے بارے میں ایکسپرٹ کوئی اور ہے، ماہر ہے، اس وقت سرنڈر۔ میں اس میں مجری جامع شرائط ہوں، میں ٹانگ اڑا کے بتاؤ کہ نہیں ویکسین نہیں کرو، یہ مرجعیت ہے، یہ امامت ہے، یہ اسلام ہے۔ یعنی آپ اپنے عقیدے کو، اپنے دین پہ عمل کرنا ہے۔ فسألوا اہل الذکر کو آپ پریکٹیکلی دیکھیں اپنے معاشرے میں، اپنے زندگی میں۔ یہ نہیں کہ بس ایک حرفن مولا، وہ ہر کسی کا نسخہ اس کے پاس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح جو کسی میتھمیٹکس کا ماہر ہے، کسی اور فیلڈ کا ماہر ہے، وہ قرآن کے بارے میں رائے قائم کرے گا، حدیث کے بارے میں رائے قائم کرے گا، علم رجال کے بارے میں رائے قائم کرے گا۔ یہ مذاق جیسا، جس طرح ہم دیگر امور میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے، جس کی ہم مہارت نہیں رکھتے۔ بالکل، جس طرح سے دیکھیے، مطلب سینکڑوں فوٹو جب سے کووڈ ہے ان کے وائرل ہیں کہ وہ خود ماسک استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ویکسین کی انہوں نے حمایت کی، انہوں نے کہا کہ جو اطباء ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو فالو کیا جائے، مطلب جو جس کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ایک چیز کی اس کی ایک خوبصورتی ہے نا، مطلب کہ انسان ایک پورا ایک نظم، ایک سسٹم ہے۔ اچھا، اب جو لوگ اس سے باہر جا چکے ہیں، گمراہ کیا گیا ہے یا مطلب مسائل ہیں، ان کو کس طرح سے ہماری ڈیبیٹ کا طریقہ دائرہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں ائمہ نے کس طرح سے گائیڈ کیا اس حوالے سے؟ اس میں یہ مہینہ دوستی کرنے کا بہترین موقع ہے رجب کا، اور رجب انسان کو بناتا ہے شعبان کے لیے، شعبان کی نعمتوں کے لیے تیار کرتا ہے، اور شعبان کی نعمتیں تیار کرتی ہیں اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے۔ اور یہ بڑی فرصت رجب کا مہینہ اسی لیے ہے، اگر کسی سے کوتاہی، ہر کسی سے ہوتی ہے، اسی لیے اس مہینے میں بہت استغفار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ استغفر اللہ واسأل التوبہ، جو یہ کرے گا تو یہ اللہ کا وعدہ، وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ اس کو ایسے ہی استاد کو ملائے گا، ایسی کتاب دکھائے گا، ایسی بات، موضوع کچھ اور ہوگا مگر سننے والے کے لیے رہنما ثابت ہوگا، وہ اس کو وہ کوڈ کو ڈیکوڈ کر کے دے گا۔ تو خود کہنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کیا کہا، وہ سننے والے کے لیے نسخہ ملے گا کہ مجھے اللہ نے کیا بتایا۔ تو یہ اگر ہم اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمْ، اگر آپ تقوی، اگر میں عبدالحسین تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری تربیت کرے گا۔ خود تربیت کا ذمہ لیتا ہے اللہ تب جب تقوی اختیار کیا جائے۔ تو اسی لیے یہ ہر انسان کے لیے، حضور کے لیے ایک ہی نسخہ ہے
کی پرہیزگاری اختیار کریں تو اللہ نے راستہ ہموار کرنے کا وعدہ کیا. صحیح صحیح. اچھا، اس کے ان حوالے سے اور جو اس کے مختلف پہلو ہیں جو کہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کے اندر عموماً نفوذ ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ دور مسجد سے کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ پروگرام جو ہے وہ اپنے آخری مراحل کے اندر داخل ہو رہا ہے. نوجوانوں کو جو صحیح سے یعنی کتنی بعض سسٹم کو فالو کرنا، اس میں کتنی چھوٹ ہے اور کتنی ضروری ہے. جس طرح سے امامت کے بارے میں ہے کہ بھائی جس کا کوئی امام نہیں، وہ اس کی جو ہے وہ حرام موت ہو جاتی ہے. تو اس کے تسلسل کو فالو کرنا ہمیں امام زمان علیہ السلام کے زمینہ سازی کے اندر اگر ہم بیکار ہے، ہم اس کا اس کے اندر کام نہیں آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے کچھ فرمائیے قبلہ، ہمیں کیا کرنا آج چاہیے؟ کل میں زیادہ تر اسی نظم کا جو تقوی کا ایک پہلو ہے کہ کوئی میسج آ جاتی ہے کہ یہ بات آپ اتنے ہزار بار کہیں، نظر کیا ہے فلاں امام کے بارے میں، فلاں کی سلامتی کے بارے میں، اس پہ یقین نہ کریں. کسی مستند عالم جو نائب امام سے وصل ہو، ان سے رابطہ کر کے پوچھیں یہ بات کس حقیقت رکھتی ہے. بس یا شیعہ سنی یا مذہبی مسلکی عقیدتی کوئی بھی سوال آ جاتا ہے، اس میں ہاں یا نہ میں آپ بتائیے، وہاں پر خود اپنا جواب نہیں دینا ہے، وہاں رابطہ کر کے جو اس کا مستند جواب ہو وہ فراہم کر کے وہ پیش کرنا ہے. قبلہ ایک کال لے لو. جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Hello. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Hi, it's Katie calling from the doctor's surgery. Can I speak with Ajaz Hussain? سوری، رانگ نمبر. قبلہ تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں. اور جو اس میں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں خاص نظریات آیت اللہ مرحوم صافی گل پاگانی کے، کہ وہ اس میں انہوں نے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی جو سیاسی امور میں مداخلت دینا ہی امام زمانہ کی پیروی کی علامت ہے. آپ دیکھیں کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں کہیں گے کیا کریں گے؟ وہ جب ظہور کریں گے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، اور عدل انصاف اس طرح قائم کریں گے جس طرح گرمی اور سردی قائم ہوتی ہے. تو یعنی یہ تو عالمگیر حکومت کا معاملہ ہو گیا. یہ وہ نہیں کہا گیا کہ وہ فتویٰ دیں گے، وہ نماز پڑھانے بیٹھیں گے، وہ جلسے جلوس کریں گے، نہیں، عدالت قائم کریں گے. یعنی سیاسی امور امام زمانہ کا کہنا صرف ماننا، یعنی ہم سیاسی امور کے بارے میں اندیکھی نہیں کر سکتے. اب صرف یہ فرق ہے ہم کس کو سیاست دان کہتے ہیں اور دنیا کس کو سیاست دان کہتی ہے. یہ بس اتنا فرق جاننا ہے. ہمارے لیے سیاست دان حضرت آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پائگانی، ہمارے جیسے سیاست دان حضرت امام خمینی تھے، ابھی حضرت امام خامنئی ہیں. تو یہ فرق ہے، وہی جو زیارت جامعہ کبیرہ میں کہتا ہے السلام علیکم العباد. تو آیت اللہ صافی گل پائگانی نے عملی طور پر یہ امام زمانہ کا عقیدہ، وہ احد اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے، مگر عملی طور پر دنیا کے مسائل پہ جب بھی رسم ہے ایران میں کہ جب بھی کوئی منسٹری سنبھالتا ہے، کوئی بڑا عہدہ سنبھالتا ہے، تو وہ پھر مرجع کے پاس جا کے ان سے گائیڈ لائن لیتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو حضرت آیت اللہ صافی گل پائگانی میں ان شخصیات میں سے ہیں جو زیادہ ایسے میدانی سیاسی نسخوں پہ تاکید کرتے آئے ہیں جس میں عدالت کی حاکمیت ملحوظ نظر رہتی تھی. اور یہی ہم نے جملہ الحمدللہ ہمارے مراجع اعظام تقلید امام زمانہ
کہ میدانی سپاہی ہے وہ اسلام کے عقیدوں کے سرحدوں کے محافظ ہیں، اسی لیے تو امام زمانہ کی نیابت کا عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اگر جو کوئی مرجع امام زمانہ کی ترجمانی کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ نائب نہیں کہلائے گا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپائگانی کی زندگی میں نمایاں پہلو یہی ہے کہ وہ ان دونوں باتوں کو اجاگر کرتے تھے۔ ابھی جس طرح ابھی ہمیں سند کے پاس بات آئی کہ دیکھیں جمعہ کا معاملہ ہے ہمارے پاس، قرآن جب کہتا ہے کہ بھئی آپ جمعہ نماز میں شرکت کرو، مگر جو آخری آیت 11ویں ہے تو وہاں پر پتہ چلتا ہے تو یہ تو امام زمانہ ہونا چاہیے، یعنی امام یہ نماز جمعہ یا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنی ہے، رکوع کا قائمہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ائمہ معصومین کو پڑھانی ہے، ائمہ معصومین کی غیر حاضری میں ایک نائب امام کو پڑھانی ہے، تو پھر کیا کریں؟ یعنی اس کے لیے بھی ایک اجازت لازمی ہے کہ کیا امام یہ نماز جمعہ پڑھائی جا سکتی ہے، نماز عیدین کا بھی اسی طرح۔ اس میں یہ پہلو ہمارے جو معاشرے کے مسائل ہے، مثلا کئی بار یہ کہا جائے کہ بھئی جس طرح سنی اہتمام کرتے ہیں نماز جمعہ کا شیعہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس رکوع کا قائمہ کے قائل نہیں ہے، کہ خدا نے نہیں کہا کہ جب لوگ تجارت کے معاملے میں نماز چھوڑ کے چلے گئے وہ خرید کرنے، اللہ نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ آپ کو چھوڑ دیا، تو یعنی نماز جمعہ کو چھوڑنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا۔ تو یہ اس جمعے کی تاکید حضرت آیت اللہ صافی گلپائگانی اس کی بڑی ترجمانی کرتے رہے، اور یہ معاشرے میں جب تک الحمدللہ جو آج کل کا زمانہ ہے، آج کل مثلا یہی اعتکاف کا ایک زمانہ تھا کہ صرف اگر ایران کی ہی بات لیں تو مراجع اعظام تقلید اعتکاف کو بیٹھتے تھے یا کچھ گنے چنے علماء۔ آج اس ایران میں لاکھوں کی تعداد میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اعتکاف کو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ آج کا اس طرح ایران میں، ایران سے باہر ابھی نوجوان نسل اعتکاف کو بیٹھتے ہیں، یعنی اب بوڑھوں کو فرصت نہیں ملتی مگر جوان ملتے ہیں۔ تو اس لیے آج کل کے جوان دینی معاملات میں ہم ریش سفیدوں سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر ان کی ذہنوں کو منحرف کرنے کے لیے دشمن خاموش نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، مگر الحمدللہ ماضی کے مقابلے میں یہ دور انتہائی امید ہے کہ جس کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے مقدمات فراہم۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں ہم اور انتہائی ممنون ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائگانی کی زندگی اور اس کے مختلف زندگی کے گوشے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے روشنی ڈالی۔ ہم انتہائی ممنون ہیں اور مشکور ہیں آپ کے، اور شکریہ۔ جی ناظرین، آپ سے بات فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مربج الاحکام آغا سید عبدالحسین موسوی بدگامی صاحب کو کشمیر شری نگر سے، اور ہمارا جو ایک پورا تشیع سسٹم ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں وضع کیا اور اس کو دیا ہے، اس کے اوپر بار بار جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے نوجوان اس سے آگاہ ہوں، ان کو پتہ ہو کہ کیا ہمارا ایک فارمیٹ ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے کیا احکام بیان کی جاتی ہیں، کس طرح سے نقل حدیث کی جاتی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ تمام چیزوں کے جو احکام ہمیں بتائے گئے ان کے جو ہے وہ ایک پورا نظام کیا ہے۔ اب ہم نے پوری کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے